अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ इकॉनमी की ख़बरें होती हैं जो आपके रिलेटेड हों, और कुछ जो होते हैं हम आपका फ़ीडबैक लेते हैं, और यूँ ये छोटा सा एक सिलसिला जो है सीखने सिखाने का अमल जारी रहता है। पर्सनल फाइनेंस, कैरियर काउंसलिंग वगैरह वगैरह वगैरह, इसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। सबसे पहले आज 9 नवंबर है, इकबाल डे भी इसको कहा जाता है, यौम इकबाल भी है। आज पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेंटर्स के ऊपर इस हवाले से छुट्टी है, तो यानी स्टॉक एक्सचेंज भी बंद है और रुपए की ऊपर नीचे ताक झांक जो है वो भी बंद है। तो हमने कहा कि कोई और ख़बरें निकाल लेते हैं। मसलन ये एक ख़बर बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज़म सेक्टर है, सियाहत का जो शोबा है, ये जो आप नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर के लिए जाते हैं, या हमारे अहले कराची जो हैं वो कोयटा की सैर के लिए जाते हैं, या मुल्तान के लोग फोर्ट संडेमन चले जाते हैं, वो केड़ा है जी, फोर्ट मनरो जाते हैं। ये जो जाना आना है आपका, और इस दौरान जो खाना पीना है, ठहरना है, इसके ज़रिए 2022 में कौम ने 16 अरब डॉलर, रुपया नहीं, 16 अरब डॉलर जो है वो खर्च किया है। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और उन्होंने कहा कि कोरोना से निकलने के बाद कौम जो थी वो बौंदल गई और अनेवाह वो जनाब इन एरियाज़ को दौड़ी है। और उन्होंने बताया है कि इसके नतीजे के अंदर लाखों जॉब्स क्रिएट होती हैं हर साल। सीजनल जॉब्स जो होती हैं वो हर साल जनरेट होती हैं। लोग जो हैं वो वहाँ पे जगहों पे जाते हैं, फैमिलियों समेत जाते हैं, मुख्तलिफ अरसों के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ पीरियड्स के लिए जाते हैं। तो ये अच्छी खबर है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव होना चाहिए। अब देखें ना, लवारी टनल के बाद स्वात बहुत करीब हो गया है। मतलब गिलगित बल्तिस्तान की बजाय ये वाला हमारा जो इलाका है, स्वात और चित्राल वाला, ये भी तो इस काबिल है कि इसको भी मूव किया जाए, क्योंकि वो रुझान बन गया ना गिलगित बल्तिस्तान का। तो हालांकि इसका रसाई भी बहुत आसान है, ये स्वात की भी और चित्राल की भी रसाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, और उससे ज़्यादा सब्ज़ी और हरियाली तो यहाँ पे है। बहरहाल जी, ये एक ख़बर थी। 2 माह के अंदर जी आपकी अगर रिटर्न जो फाइल हुई है वो 60 डेज़ तक उसके ऊपर आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। कोई एंट्री आपके ख्याल में गलत हो गई है, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। कोई आप एंट्री करने से रह गए हैं, वो कर सकते हैं। ये जनाब जो है वो बाकायदा इसकी इजाज़त दे दी गई है। तो अगर कोई दोबारा देखें, जेब से फरोलें हैं, जेब से टटोलें, अगर कोई चीज़ रह गई हो तो उसको इस तरह कर लें। ऑयल एंड गैस का 70% एरिया जो है, यानी कि पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 30% जो इलाका है ऑयल एंड गैस का, उसके ऊपर कोई मतलब कि कोई तलाश की कोशिश हुई है, उस कोशिश में कामयाबी या नाकामी हुई है। 70% इलाका जो है उसके अंदर अभी तक हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं है, जहाँ पे तेल और गैस की मौजूदगी के इम्कानात हैं। प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड जो है ना जी, फेडरल गवर्नमेंट का, उसने कम्पिटिटिव बिडिंग जो है उसका इनकाद किया है, ताकि कराची में 330 मेगावाट का के इलेक्ट्रिक का पावर हाउस लगाया जा सके थर कोल के अंदर, यानी मुकामी कोयले के अंदर। सदीक सन्स एनर्जी लिमिटेड और ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा ताज, वो सदीक सन्स वाले तो बहुत बड़े, मतलब मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन आम जुबान में यही कहा जाएगा कि बहुत बड़े चोर है ने। ठीक है, ये सदीक सन्स वही नहीं ना, टिन प्लेट वाले, सदीक टिन प्लेट वाले, और ये बाहर से वो स्क्रैप माल उठा के उसके ऊपर वो हैं कली चढ़ा के, तो कहते हैं कि बाहर से आने वाली तमाम टिन प्लेटों को पाकिस्तान के अंदर टिन प्लेट्स के डिब्बों के अंदर जो पैकेजिंग का निज़ाम है वो इस एक कंपनी ने नहीं बनने दिया आज तक।
کہ باہر سے آنے والی پلیٹ مہنگی ہوتی ہے, ان کی اسٹینڈرڈ کی نہیں ہوتی کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہمارے ایکسپورٹر جو ہیں وہ کر سکیں. یار ان کے اپنے شیئر کی ویلیو آج بھی 10 روپے یا 7 روپے یا 6 روپے یا 5 روپے یا 11 روپے کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے. اتنا عرصہ ہو گیا ان کو کام کرتے ہوئے. تو اگر یہ وہی ہیں تو ٹھیک ہے نا, تو یہ اگر لگا رہے ہیں تو بھائی جان پھر مطلب کہ اہل کراچی آپ اپنے آپ کو بجلی کی فراہمی کے اوپر فاتحہ پڑھ لیں. ویسے بھی 330 میگا واٹ کا ہے یار, کراچی کا جو شارٹ فال ہے وہ کوئی 800 میگا واٹ 900 میگا واٹ کا ہے. تو بہرحال انہوں نے اس کی بڈنگ کروا لی ہے, تو اب دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے. منسٹری آف فارن افیئر نے منسٹری آف فائنانس کو کہا ہے کہ یہ چینیوں کے پیسے ہم نے دینے ہیں, اس کے حوالے سے آپ مناسب اقدامات کریں گے. جو پاور پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں نا, جن کو ہم چلا نہیں سکتے اور ہم ان کی صرف کیپیسٹی چارجز دینے کے اوپر مجبور ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کیونکہ سسٹم کے اندر بجلی چوری ہو جاتی ہے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کیپیسٹی چارجز دے لیں گے, تھوڑا سا کم خرچہ پڑے قوم کو. یہ جو آپ کی اور میری چیخیں نکل رہی ہیں یہ اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے. بزنس ریکارڈر جیسے اخبار کے اندر بھی اکانومی کی بجائے سیاست بھری ہوئی ہے. نیو گیس سیل پرائسز جو ہیں وہ نوٹیفائی کر دی ہیں اوگرا نے, اور اس کو مزید ڈیٹیل دیکھی جا سکتی ہے, لیکن جاتے جاتے بیک پیج کو بھی ہم نظر ڈالتے چلیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ بیریا ٹاؤن کا لینڈ کا سروے کیا جائے, کیونکہ جب کیس پیش ہوا تھا تو ان کے وکیل نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ 16,000 ایکڑ کا وعدہ کیا گیا تھا, جبکہ ہمیں دی گئی ہے 12,000 ایکڑ. اس کے اوپر پتہ چلا کہ نہیں 12,000 ایکڑ نہیں, انہوں نے 40,000 ایکڑ گھیر لی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے کہا چلو بھائی اس کا سروے کر کے آؤ. ٹھیک ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ بیریا ٹاؤن کے انویسٹر کو لوٹنے کے اندر اب سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ جناب آصف علی زرداری کی سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ اب سپریم کورٹ بھی شریک ہو گئی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہی خبریں اڑنا شروع ہو گئی ہیں مارکیٹ کے اندر کہ بیریا ٹاؤن جو ہے جی اس کی فائل آج کل جناب 1.5 کروڑ والی فائل 47 لاکھ کی 37 لاکھ کی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں یہی فائلیں دیکھیں ہیں بیچی ہوں گی ہائی پرائس کے اوپر, لو پرائس کے اوپر ملک ریاض اور اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ بائی بیک کر کے ان فائلوں کو پہاڑ کے پھینک دیں گے, کیونکہ زمین تو ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, اب یہ زمین کا رولا پڑ گیا. یہ ہیں جی آج کی خبریں. اب چلتے ہیں ہم فیڈ بیک کی طرف. آج ہم کوشش کریں گے کہ فیڈ بیک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں اور فیڈ بیک کے اوپر مشتمل بھی ایک آدھ پروگرام کر دیں. تو یہ ہے جی 19 کا ہی ابھی تک فیڈ بیک چلی جا رہا ہے. دادا جی میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا جو کہ میرے خیال سے ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے. چند دن پہلے میں بیٹھا تھا بچوں کے ساتھ اور ہم ٹی وی کے اوپر ایک ڈرامہ چل رہا تھا عہد وفا کے نام سے. اس میں انہوں نے دکھایا 4 دوست ہیں, ان کی بیسیکلی وہ ڈرامہ کہانی ہے. اس میں جو سب سے پہلا دوست انہوں نے دکھایا ہے وہ ایک جنرل کا بیٹا ہے اور وہ خود بھی فوجی بن رہا ہے, اور دکھایا جی کہ وہ بڑا بہترین اور شریف انسان ہے اور رسولوں کا پابند ہے, اور ایک بڑی خوبصورت لڑکی جو ہے نا جی وہ اس کی گرل فرینڈ ہے. اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے دکھایا جی ایک بندہ جو کہ ایک صحافی ہے, وہ بھی بڑا رسولوں کا پابند ہے اور سخت ہے, اور ایک لڑکی اس کی بھی گرل فرینڈ ہے, اور وہ لاہور سے اسلام آباد آئے ہیں اور وہ کٹھے ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں اور موج کر رہے ہیں, تو بڑی آئیڈیل لائف گزار رہے ہیں. تیسرے دوست کا سر انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ ایک CSS آفیسر ہے, اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے, اور اس کی بھی ایک گرل فرینڈ ہے جو کہ بڑی خوبصورت ہے اور اس کے گھر میں آ کے رہ رہی ہے, اور اس کی کزن بھی ہے, اور وہ دونوں بڑا انجوائے کر رہے ہیں. اور وہ بھی بڑا زبردست ہے, اصولوں کا پابند ہے, بڑا سخت ہے جی, نیک شریف, یعنی یہ تینوں جنتی ہیں آسان الفاظ میں. اور جو چوتھا ہے وہ انہوں نے دکھایا جی کہ ایک ذمہ دار کا بیٹا ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ ایک بزنس مین گھرانے سے اس کا تعلق ہے اور سیاسی گھرانے سے تعلق ہے. اب اس میں انہوں نے تینوں لوگوں کو نا, ذمہ داروں کو اور بزنس مین لوگوں کو اور سیاست دانوں کو رگڑا ہے. اس میں انہوں نے دکھایا چونکہ یہ بزنس مین کا بیٹا ہے اور تو اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے, اس نے شادی کی ہوئی ہے,
تو ہر برائی جو ہے وہ اس میں. بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ آپ کا میسج میں نے سن لیا ہے. بات یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں پروپیگنڈا ہوگا وہی پروپیگنڈا کریں گے نا. پروپیگنڈا انسٹرومنٹ ہم نے اربوں روپیہ لگا کے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ شروع کی اور اس کے درمیان میں سے نکلا کیا؟ گرین انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے رہیں کہ گرین انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ گلبرگ گرین والوں کا ہے جو کہ آئی بی کی ہاؤسنگ سوسائٹی، آئی بی کے امپلائیز کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس نے ایک ٹی وی چینل لانچ کیا ہے اور وہ انٹرٹینمنٹ کا چینل ہے گرین انٹرٹینمنٹ. اور اس کا جو سی ای او ہے وہ آسم باجوہ کا آئی ایس پی آر کے اندر رائٹ ہینڈ ہوتا تھا. یہ بھی بڑا انسیڈنٹ ہو گیا ہے نا. تو بیہائنڈ دا سین فورس ایک ہی ہے جی، جو آپ کے اور میرے کریکٹر اسیسینیشن پہ چل رہی ہے. اور پیسے بھی وہ ٹیکس بھی ہم سے ہی لیتے ہیں، کھاتے بھی ہمارا ہی ہیں اور جوتے بھی ہمیں ہی مارتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ذہنیت ہے کمپنی بہادر کی. سمجھتے ہیں نا آپ کمپنی بہادر کو؟ 1857 سے پہلے والی لوٹ مار جو تھی اس کی ذہنیت ہے. اور ان کے بیسٹ الائز جو ہیں نا کمپنی بہادر کے پنجاب کے اندر، وہ جتھے تھے جو کہ رنجیت سنگھ کی فوج کے ڈسمنٹل ہو جانے کے بعد لاوارث ہو گئے تھے. اور ان جتھوں کی لوٹ مار کی داستانیں جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں. کوئی انڈیپینڈنٹ تاریخ پڑھ کے دیکھیں. چلیے، تو یہ ہے یہ پروپیگنڈا. پچھلے 50 سال سے انڈین پروپیگنڈا چل رہا ہے. جب سے یہ سیٹلائٹ ٹی وی آیا ہے، اس سے پہلے جو وی سی آر آیا تھا 80 کی دہائی کے اندر، ماشاء اللہ لگا ہوا تھا. قوم میں ڈپریشن نکالنا ہوتا تھا، وہ انڈین موویز لا کے گھروں میں دیکھتے تھے وی سی آر پہ لگا کے. تو آج سے جو 50 سال پہلے جو پروپیگنڈا شروع ہوا تھا اس کے اثرات آپ کو نظر نہیں آنا شروع ہوئے. یہ جو ہمارے شادی بیاہوں کے اندر اوپننیس آ گیا ہے، اوپننیس کا کلچر آ گیا ہے، یہ جو بولڈنیس آ گئی ہے، یہ جو اب ہر شادی والے گھر کے باہر اس کی خواتین نے پورے محلے کو ناچ کے دکھانا ہوتا ہے. یہ پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر یہ جو خواتین جا کے ناچتی تھی، یہ کیا تھی؟ یہ وہ والی 50 سالہ انویسٹمنٹ تھی انڈیا کی، جو اس نے آپ کے کلچر کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. وہ جو شرم حیا کے جو لیول تھے، اپنا انہوں نے کلچر محفوظ رکھا ہے. اگر آپ انڈین موویز دیکھیں یا انڈیا کے سوسائٹی کے اوپر اندر نارملی بھی جائیں، وہ دوپٹہ نہیں گرنے دیتی، حالانکہ وہ اس کی ایک سوشل ریچول ہے. ٹھیک ہے نا. سر سے دوپٹہ نہیں گرنے دیتی وہ خاتون. ساڑھے آئے تھے سلیو لیس خواتین وہ کھا رہے تھے یار، اگرچہ. اور وہ دکھا کے آپ پھر اذہان کو یہ قائل کر لیتے ہیں کہ نہیں ماحول اسی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہم پچھلی جنریشن کے لوگ ہیں، پچھلی نسل کے، ہمیں یہ ہضم نہیں ہوتا. اس کا بہترین طریقہ ہے کہ یا تو آپ اس طرح کے پروپیگنڈسٹ کا بائیکاٹ کریں یا پھر خود پروڈکشن میں آ جائیں. اگلے کی طرف چلتے ہیں جی. اگلا فیڈ بیک ہے ایلو جناب. السلام علیکم دادا جی، اسامہ بات کر رہا ہوں لاہور سے. کیسے ہیں آپ دادا جی؟ ٹھیک ہیں. اچھا دادا جی، میں نا اس ٹائم پنجاب یونیورسٹی میں MBE کا یعنی ماسٹر ان بزنس ایجوکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں نے اپنے 6 سیمسٹر نا پورے کر لیے ہیں. تو میرا آگے نا میری اسپیشلائزیشن نا فائنانس یا مارکیٹنگ میں ہونی ہے. تو لہٰذا آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے کائنڈلی اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں، کیونکہ آئی نو کہ یہ میسیج جو سا آؤٹ آف دا کورس ہے، اکانومی سے ہٹ کے ہے، لیکن یہ کہ ایک کیریئر کاؤنسلنگ کے لحاظ سے جو ہے آپ کا ماشاء اللہ ایکسپیرینس ہے، تجربہ کار. آپ کس فیلڈ کو آگے زیادہ بہتر طور پہ دیکھتے ہیں؟ آپ مارکیٹنگ فیلڈ کو زیادہ بہتر طور پہ دیکھتے ہیں کہ فائنانس کو زیادہ بہترین طور پہ دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سے کس میں آگے فیوچر جو ہے بہتر سے بہترین بنایا جا سکتا ہے؟ باقی سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. دیکھیے، اپنا فائنانس جو ہے وہ تو بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں ہماری اکانومی کے، ہمارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد، کہ فائنانس کا سکوپ بہت لیمیٹڈ ہو جانا ہے اور بڑے ہائیلی اسکلڈ لوگ ہوں گے جو فائنانس کے اندر جو ہے وہ سسٹین کر سکیں گے. ظاہر نئے شعبے بھی آ جائیں گے، لیکن بڑا ہائیلی اسکلڈ جو ہے وہ شعبے ہوں گے کہ جو آپ پائیں گے. تو اس لیے مارکیٹنگ جو ہے، اور خاص طور پہ اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آن لائن مارکیٹنگ جو نئے اسپیکٹ ہیں، یہ فیوچر ہے جی، یہ مستقبل ہے. تو اگر آپ اس کو کر پائیں
تو یہ بہت اچھا رہے گا. میرا تو خیال ہے کہ مارکیٹنگ کی طرف جانا چاہیے. میرا نام شجاع ہے اور میں لاہور سے بول رہا ہوں. جو آج کا بھی لاگ ہے اس میں وہ سن رہا تھا، اس میں سب سے پہلی جو محترمہ تھی وہ بات کر رہی تھی کہ جی میں بیوہ ہوں، فلاں صاحب کو پیسے دینا چاہتی ہوں، کیا وہ صحیح ہے؟ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اکثر اس طرح کے فراڈ ہوتے ہیں. آپ مثال دے کے سمجھایا بھی ہے آپ نے. تو ان کے لیے ایک تجویز یہ ہے کہ یہ لوگ لالچ میں نہ پڑے، اور جن کا اچھا پیسہ ہے، کالا دھن نہیں ہے، ان کو میرا خیال اگر مناسب سمجھیں تو میوچل فنڈ کے اندر ہر بینک کا اسکیم ہے جس میں سیونگ اکاؤنٹ سے زیادہ وہ دیتے ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں اور بہتر اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. وہ پیسہ ایسے ہی ہے جیسے بینک میں محفوظ ہوتا ہے. اب ایک بینک کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کا ریٹ اس کا 5.53% ہے، یعنی کہ 22-23% اس میں تھوڑا سا ٹیکس کٹ جائے گا. مطلب 22-21% اگر آپ کو گھر بیٹھے کچھ بھی نہیں کر رہے آپ اور منافع مل رہا ہے تو آئی تھنک زیادہ لالچ میں نہ پڑنا چاہیے، اور پیسہ بھی سیف ہے. اور ایسے لوگوں کو اپنے بیواؤں کی سیفٹی پہلے کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو لوگوں کو یہ مشورہ دیں کہ میوچل فنڈ کی طرف جائیں. پوری دنیا کے اندر میوچل فنڈ چل رہا ہے، یہاں لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں، اس بارے میں بھی لوگوں کو اویئرنیس دیں. تھینک یو. جی بہت شکریہ شجاع صاحب، آپ نے اچھی کہی. ہمارا پروگرام جب شروع میں چلا کرتا تھا تو ہم اس حوالے سے بہت زیادہ گائیڈ کیا کرتے تھے. پھر لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں جی کون سا میوچل فنڈ، تو وہ نہیں ہم بتا پاتے تھے نا. تو بہرحال یہ ہے جی آج کا دادا پوتا شو. جاتے جاتے ایک آپ کو بتاتے چلیں، آج کل ایک نیا فراڈ سامنے آیا ہوا ہے اور وہ اس کی مختلف شکلیں آتی رہی ہیں، اور اب وہ آپ کو بتاتے ہیں، فون کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ کو، آپ کے نام سے مخاطب کرتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کسی صاحب کی لون میں گارنٹی دی تھی، ٹھیک ہے. جب آپ آگے سے انکار کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور آپ کو دھمکی دیتے ہیں کہ وہ اس بندے کو نا ہم نے پکڑ لیا ہے، تو آپ اس ایڈریس کے اوپر یہ جو آپ کو وہ جو دیتے ہیں ایزی پیسہ وغیرہ کا جو اکاؤنٹ دیتے ہیں، اس کے اوپر اتنے پیسے بھجوا دیں. یہ سارے فراڈز ہیں، ان سے بچیے. کوئی بھی سکیم جو آپ کو جو ہے وہ افراط زر سے زیادہ ریٹرن آفر کرتی ہے، آپ کو اس کے بارے میں چیک کرنا چاہیے. اور میں سالانہ ریٹرن کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں اس وقت سالانہ جو افراط زر ہے وہ 23% کے قریب جو ہے وہ ہے اس وقت ایٹ این ایوریج، بلکہ بعض جگہوں پہ تو 27% بھی ہے. تو بینک آپ کو 22-23% آفر کر رہا ہے یا مختلف جگہوں کے اوپر، یہ جسٹیفائڈ ہے. اگر آپ کو وہ یہ کہے کہ میں آپ کو 20% جو ہے وہ ماہانہ ریٹرن دیتا ہوں تو یہ فراڈ ہے. اور کوئی 50% بھی آپ کو سالانہ ریٹرن آفر نہیں کر سکتا. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اللہ کرے ہماری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ کسی ممکنہ فراڈ سے بچ جائیں. اسی درد کے ساتھ ہم یہ پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.